आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान। हम तकरीबन सारा साल इस एक हफ़्ते का इंतज़ार करते हैं, ये जो ईद का हफ़्ता है। वजह उसकी ये है कि बाकी साल के जितने भी बाकी हफ़्ते हैं, रोज़मर्रा की जो सियासी गुफ्तगू होती है, जो डेवलपमेंट्स होती हैं उस दिन की, उसमें से हम बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात ये बात हमारे दिल में हसरत बन के रह जाती है कि कभी तालीम, शो बिज़नेस, लिटरेचर, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात खामोशी के साथ अपना काम कर रही हैं, उनके साथ भी वक्त गुजारा जाए। तो यही दिन होते हैं, यही सीज़न होता है जिसमें हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता है उनके साथ गुफ्तगू करने का, कुछ वक्त गुजारने का। आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे हमारे एक ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। ताल्लुक़ उनका मैं कंफ्यूज हूँ कि किस शोबे से ज़ाहिर करूँ, इसलिए कि वो एक तवील अरसे तक सहाफ़ी रह चुके हैं, आजकल एडवर्टाइज़र हैं। यूँ समझिए कि 28 बरस सहाफ़त की, 13 साल से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया से वाबस्ता हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और उनके पिछले 27 साल में कहानियों के 5 मजमूए भी आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पेशल है कि जो इन्होंने उम्र के बिल्कुल ऐन वस्त में कैरियर तब्दील करने का फ़ैसला किया, वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है। वैसे मैंने ज़ाती तौर पे तकरीबन 40 साल से जानता हूँ। अखलाक साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे मेहमान बनने पे आमादगी ज़ाहिर की। आप सब हज़रात का शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ से जानना चाहूँगा कि आप 28 साल की जो सहाफ़त है उसमें 13 साल इस मुल्क का एक जो सबसे बड़ा उर्दू हफ्ता रोज़ा था अखबार-ए-जहाँ, उसके एडिटर थे जी। और ज़ाहिर है इतने बड़े हफ्ता रोज़े के एडिटर की अच्छी खासी इज़्ज़त होती है, हर हलक़े में जाना जाता है, उसकी राय में वज़न होता है। फिर अचानक एक दिन वो एक यू टर्न लेता है और एक ऐसी दुनिया में छलांग लगा देता है जिसका उसके पास कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, यानी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया, इतने 3 अशरों की सहाफ़त के बाद। अच्छा, और ये एक ऐसे मौके पे ये आदमी करता है कि जो वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली सेटल्ड है और एक लगी बंदी आमदनी और माकूल आमदनी जो है वो आ रही है सहाफ़त से। ये जो छलांग लगाई आपने, उस वक्त आपके जहन में ये ख्याल आया कि यार मेरी कमर भी टूट सकती है और मैं पार भी जा सकता हूँ, या फिर ये हुआ कि उस तनख्वाह में भी आपका गुजारा नहीं था तो आपने कहा चलो एडवेंचर के ज़रिए देखते हैं कि क्या होता है, या आप तबन कोई जुआरी थे कि आपने कहा चलो ज़िंदगी का जुआ खेल के देखते हैं एंड मिड लाइफ के अंदर, या फिर सहाफ़त से ही दिल उचाट हो गया था? ये जो तकरीबन 12 सवाल आपने किए हैं मैं भी यही सोचता हूँ। तो इनका मुख्तसर सा जवाब ये है। 12 सवाल किए, मुख्तसर जवाब। हाँ ठीक है, 12 मुख्तसर जवाब। देखिए, सहाफ़त में को मैंने क्यों छोड़ा, एक सवाल तो ये। एक वक्त ऐसा आया, मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में जो सबसे बड़ा ओहदा कहलाता है एडिटर का, वो कोई 12-13 साल तक तो मैं एडिटर रहा। और एक काम करते करते करते, आप भी जैसे प्रोग्राम रोज़ करते हैं, करते करते आप थकने भी लगते हैं। लेकिन उसके साथ मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो हम सुर्खियाँ निकाल रहे हैं, ये जो उसको चटपटा बना रहे हैं, ये जो कलर्स देख रहे हैं, प्रिंटिंग देख रहे हैं, ये जो इंटरव्यूज़ और तज्ज़िये हो रहे हैं, इनको 1-2 हफ्ते के बाद याद भी नहीं रखा जाता। 1-2 हफ्ते भी बहुत लंबी बात। वो हफ्ता रोज़ा था। तो ये मेहनत जो है, जो दिन रात की मेहनत है, दिन रात एक पुल पे चलना है, ये ऐसी यानी ऐसी चीज़ है कि जो पायदार नहीं है बिल्कुल, और ये कितने बरस की जा सकती है और क्या इसका कुछ हासिल भी है।
اتفاق سے اسی دوران دو باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ صحافت کے دوران ہی میں نے ترجمہ نگاری فکشن کے ترجمے شروع کر دیے تھے, اور اتفاق سے میں سب رنگ تک جا پہنچا تھا, اور میں نے بہت ترجمے جو شروع کیے تو مجھے یہ لگا کہ فکشن پڑھ کر یہ لگا کہ اردو کا فکشن میں شاید اچھا لکھ سکتا ہوں, اچھا کریٹ کر سکتا ہوں. ایک بات. دوسری بات اتفاقاً یہ ہوئی کہ جب یہ مایوسی مجھ پر طاری ہوئی, عین اسی وقت ہمارے ایک دوست نے مجھے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں, بلکہ اصرار کیا انہوں نے کہ اگر آپ چاہیں تو ہماری یہ جو کمپنی ہے اس کا جو ایڈورٹائزنگ ونگ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اور وہ کچھ یعنی وہ صحافت سے ملتا جلتا کام تھا, اس میں سپلیمنٹس تھے, ٹی وی کمرشلز تھے, اس طرح کی چیزیں تھیں, کاپی کے کانسیپٹ کے معاملات تھے. تو میں جو فرار ہونا چاہ رہا تھا, میں جو مایوس ہو رہا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ یہ وہ موقع ہے کہ اگر میں نے یہ وقت ضائع کر دیا, یہ موقع چھوڑ دیا, تو شاید زندگی پھر موقع نہ دے. تو یوں میں نے اچھا وہ جو دوسری بات آپ کی تھی, اس میں بالکل آپ کا صحیح کہنا ہے کہ کمر بھی ٹوٹ سکتی تھی اور منہ کے بل بھی گر سکتے تھے, لیکن کیونکہ مجھے وہ سہارا مل گیا تھا تو اس سہارے کے ذریعے مجھے یوں لگا کہ اب میں فرصت سے لکھ پڑھ سکوں گا. وہ جو صحافت جو فراغت نہیں دیتی ہے وہ مجھے اس کے ذریعے مل جائے گی. میں نے اس چانس پہ اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوا کھیلا, اور جوا ایز سچ یہ نہیں تھا کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ شاید آپ لکھ نہ پائیں, لیکن وہ جو آپشن تھا وہ تو ایک روزگار کا آپشن تو موجود تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے 100 میں سے ایک چانس لے لیا کہ ایک آدمی 28 سال اپنی تقریباً آدھی زندگی صحافت کو دے کے بالکل ایک الگ شعبے میں جا رہا ہے. باقی لوگ بھی مثلا میں بہت سوچتا ہوں کہ یار کچھ نیا کیا جائے جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو جو میں اس وقت کام کر رہا ہوں, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ہر مہینے لگے بندے پیسے آ رہے ہیں, کون اب اس تکلیف میں پڑے, کون اس مہم جوئی میں حصہ لے. لاکھوں لوگ ایسے ہیں غالباً جو بہت بدلنا چاہتے ہیں, کوئی اور چھلانگ مارنا چاہتے ہیں. یہ لگی بدی تنخواہ یہ کتنی بڑی زنجیر ہے یہ بتائیں. لگی بندی تنخواہ سے بڑی زنجیر تو کوئی ہوتی نہیں ہے, بالخصوص شادی شدہ آدمی کے لیے. بالکل. لیکن آدمی کا پوٹینشل اس کو خود پتہ نہیں ہوتا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کام سے ہٹ کر کچھ اور کام کریں تو شرط یہ ہے کہ آپ کام تو کرنا پڑے گا, کوشش تو کرنی پڑے گی. کامیابی ناکامی یہ تو سب بعد کی باتیں, لیکن صرف سوچنا نہیں ہے اس کا حل گویا میرے خیال میں. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں یہ اگین میرے خیال کہ شاید ہماری سوچ بھی ہمارے لیے ایک زنجیری بن جاتی ہے نا. اور اگر میں صرف اپنی ذاتی بات کروں تو ظاہر ہے کہ اب اتنے سال ہو گئے ہیں, اب سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی مجھے کرنا چاہیے, وہ بھی مجھے کرنا چاہیے, لیکن ایک خوف ہوتا ہے جیسے ابھی اس نے بھی بیان کیا نا کہ اگر فیل ہو گئے, کمر ٹوٹ گیا. اب آپ کی جگہ تو ایک آپ ڈھونڈ رہے تھے شاید کہ ایک اس طرح کا موقع ملے, لیکن جہاں تک گھر والوں کی بات ہے ظاہر ہے ان سے بھی کوئی نہ کوئی مشاورت تو کی ہوگی رائٹ کہ یہ مجھے بہت بڑا قدم ہے, صرف آپ پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا, پورے گھرانے پر اس کا اثر پڑتا ہے. وہاں سے کیا آپ کو مطلب انکریج کیا گیا یا کہا کہ نہیں جی ایک دفعہ سوچ لیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جو میری امیجیٹ فیملی ہے گویا, میری وائف نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کرنا تو ضرور کریں, لیکن ان کے سوا بیشتر لوگوں نے, پوری میڈیا انڈسٹری نے وہ تو آگے مجھے منع کیا کہ یہ پاگل پن ہے, یہ تقریباً خودکشی ہے. تو لیکن کیونکہ میں طے کر چکا تھا اور مجھے سپورٹ یہ تھی کہ میں مطلب میرے گھر سے سپورٹ تھی, تو میں نے کوشش کی کر لوں. کتنا مختلف محسوس ہوا؟ میں اب کہہ رہے تھے نا کہ جیسے چلے آپ کا بھی ایک ویکلی تھا تو یہاں پہ بھی سپلیمنٹس اور کاپی تو دیکھنی ہے, اور مطلب
وہ ہیڈ لائن جو اٹھے ایک طرح سے یہ بھی تو ریلیٹ کرتا ہے. لیکن کتنا فیملیئر تھا آپ کے لیے, مطلب جو پہلے دن آپ گئے وہاں پہ, ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی تو ہوئی ہوگی کہ جی کدھر آ گئے ہیں. نہیں, وہ کام بہت ملتا جلتا ہے, اور بلکہ شاید زیادہ بہتر ہے کہ صحافت کی جو مارا ماری والی زبان ہے اس کے مقابلے میں تخلیقی زبان کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے اور آرام سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے. صحافت تو ایک بگدڑ ہے نا. اب آپ کی جو شخصیت کا تیسرا رخ ہے, یعنی ادیب ہونا, شارٹ سٹوری رائٹر ہونا. ان کی اب تک 5 مجموعے آ چکے ہیں شارٹ سٹوریز کے پچھلے 27 برس میں. خیال زنجیر 1994 میں آیا, خواب ساتھ رہنے دو 1998 میں, ہم کے خود تماشائی 2003 میں, ابھی کچھ دیر باقی ہے 2013 میں, جانے پہچانے 2018 میں, اور چھٹا مجموعہ بھی پائپ لائن میں ہے. بیچ میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ چونکہ ترجمہ کر رہے تھے ڈائجسٹوں کے لیے, لگ بھگ 500 کے قریب آپ نے بین الاقوامی جو کہانیاں تھیں ان کا ترجمہ کیا, تو وہ کام تو آپ کر رہے تھے روزی روٹی کے لیے, وہ کوئی ادب کی خدمت نہیں کر رہے تھے. جی, اس دوران آپ کو خیال آیا کہ میں خود بھی کوئی کہانی لکھ سکتا ہوں, یا خود جو کہانی لکھنے کا سفر ہے وہ ترجمے کی دنیا سے پہلے تھا, یا اس کے بالکل الگ تھا, یا اس کے متوازی چل رہا تھا؟ دیکھیے بڑی مزے کی چیز ہے. وہ جو ڈائجسٹوں کا دور تھا تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض جرائد ایسے تھے جو بہت معیار کو اہمیت دیتے تھے. سبرنگ فہرست تھا, اور اس کی جو کمان تھی وہ شکیل عادل زادہ کے پاس تھی, اور بڑی کڑی نگرانی گویا ہوتی تھی, بڑے کڑا امتحان تھا. آپ جب ترجمہ کرنے کے لیے کہانیاں آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں, 10 کہانیاں پڑھتے ہیں تو کوئی ایک آپ کو لگتی ہے کہ وہ ہمارے حساب سے بھی ٹھیک ہے, جس پرچے کو آپ دے رہے ہیں اس کے معیار کے حساب سے بھی ٹھیک ہے, لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے گی اور مزہ بھی آئے گا. جب میں آپ سے جب کہتا ہوں کہ 400-500 کہانیوں کا ترجمہ کیا میں نے, تو 10 سے ذرا ضرب دیکھیے کہ کوئی 4-5 ہزار کہانیاں آپ نے پڑھی. یہ ایک اگرچہ یہ روزگار کے لیے, روزی روٹی کے لیے تھا, لیکن یہ ایک تربیت الگ تھی. جب آپ 4-5 ہزار کہانیاں اوور اے پیریڈ آف 20 ایئرز آف کورس جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں کھلنے لگتی ہیں, بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اچھا, ہمارا گھرانہ بھی ذرا یہ انہی کاموں میں, کہانی کاری میں ملوث رہا ہے. تو وہ جو ٹریننگ تھی اس کے نتیجے میں مجھے یہ بھی نظر آنے لگا کہ بہت سے مسائل ہیں اردو کہانی کے, اور میں اب تک اس پہ میں عام طور پہ گریزاں رہتا ہوں کوئی تبصرہ کرنے سے, لیکن فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ اردو ادب عالمی ادب کے مین سٹریم سے کٹا ہوا ہے. اچھا, ہمیشہ سے؟ ہاں, تقریباً ہمیشہ سے. اچھا, ہم اپنی خوشگمانی کے کنویں میں ہیں کہ صاحب ہم نے تو کمال کر دیا, دنیا کو پتہ ہی نہیں. اچھا, اس مین سٹریم, اس مرکزی دھارے تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے ترجمہ. جی, جس کے ذریعے ایک زبان کا ادب دوسری دنیا تک پہنچتا ہے, مغرب تک پہنچتا ہے, قارئین تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے, یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کس سطح کی چیز لکھ رہے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے نام آپ دیکھتے ہیں, یہ بورخیس, یہ مارکیز, یہ کنڈیرا, یہ سب ترجمہ ہو کے آئے ہیں, تو پتہ چلا کہ اچھا بھائی یہ تو اتنا زبردست لکھتے ہیں. آپ کے پاس سے آپ کا ادب جو ہے عالمی دھارے سے دور ہے, اور اس کا
کسی کو پتہ ہی نہیں. اور شاید ہم ایسے ہی خوش ہیں. لیکن جی ہم بہت خوش ہیں نا کہ بس یار مطلب لیکن یہ جو ہے نا یہ تو بہت آپ نے ایڈوانس بات کر دی نا کہ ہم عالمی دھارے سے دور ہیں, اور مراد یہی ہے کہ جیسے رشین یا فرینچ یا اسپینش یا انگلش لٹریچر جو عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ عالمی ادب کی بات کر رہے ہیں, چائنیز یا جیپنیز لٹریچر. ہمارا جو سفر ہے ابھی اس منزل تک بھی نہیں پہنچا کہ ہمارے جو پڑوس میں علاقائی ادب میں لکھا جا رہا ہے, مثلا بلوچی میں کیا لکھا جا رہا ہے, پشتو میں, پنجابی میں, سندھی لٹریچر میں افسانہ لکھا جا رہا ہے, شاعری کس لیول کی ہو رہی ہے. اردو تو اس سے بھی کٹی ہوئی ہے. جی ہماری اپروچ تو اپنے ہمسائے میں نہیں ہے, چاہے کہ آپ بات کر رہے ہیں عالمی ادب کی. دیکھیے کبھی نہ کبھی تو ادب والوں کو یہ کرنا ہوگا. آپ اس سطح پر ساری زندگی ساری صدیاں نہیں رہ سکتے. اردو لٹریچر کی کہانی کی جو عمر ہے وہ ہے ہی کوئی 100-125 سال, ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو وہ تو سیٹسفیکٹری ہے کہ آپ واقعے کی طرح کی کہانی ہوا کرتی تھی اب وہ نسبتاً پختہ ہو گئی ہے. سفر خاصا طے ہوا ہے, لیکن وہ سفر جو ہے وہ ابھی اور بہت ہونا ہے. اور جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی ہونا ہے, اس کو ٹیسٹ بھی ہونا ہے کہ کیا ہم کس معیار کے ہیں. تو وہ جب تک نہیں ہوگا مزہ نہیں. آپ نے 5000 جو کہانیاں پڑھی اس میں جو پاکستانی زبانیں ہیں ان کی یا ہندوستان کی جو زبانیں ہیں ان کی کتنی کہانیاں شامل ہیں تناسب کے اعتبار سے؟ وہ جو 5000 کہانیاں وہ تو ساری انگریزی کے ذریعے سے آئی تھیں, پہلی بات. اچھا یہاں کی مثلا میں نے سندھی ادب کی کچھ کہانیاں ڈیفینیٹلی پڑھی ہیں, پنجابی کی پڑھی, پنجابی کی میں نے زیادہ پڑھی, اور پشتو کی میں نے نہیں پڑھی, میں بالکل اعتراف کرتا ہوں. اور میں نے بلوچی کی بھی بہت کم کہانیاں پڑھی. ہندی میں نے کہانیاں پڑھی ہیں, ساؤتھ کی کہانیاں پڑھی ہیں, وہ جو ترجمہ ہو کے آئیں آبویسلی. اور اس خطے کی ایران کی کہانیاں جو دستیاب ہو سکیں. تو ان کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے بعض کہانیاں تو ہندوستان کی بعض زبانوں کی کہانیاں بہت آگے ہیں, عالمی لیول پہ جا سکتی ہیں, عالمی سطح پہ جا سکتی ہیں. ان کے ساتھ بھی بعض اوقات یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی دوسری زبانوں میں منتقل اس طرح نہیں ہوئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. ہوئی تو صحیح لیکن کم. تو ایشو کوالٹی نہیں ہے, ٹرانسلیشن ہے, ابلاغ ہے. جی جی ایشو کمیونیکیشن کا ہے. ابلاغ تو بنیاد ہے نا. ہاں. آپ کی اپنی جو کتابیں ہیں وہ جو سٹوریز ہیں وہ کس طرح سے پھر ایوالو ہوئی ساری صورتحال میں جو آپ گفتگو کریں؟ یہ تو اصل میں کہانی کا تو یہ ہوا کہ وہ میں کہانی تو ہم تو ترجمے والے لوگ تھے. تو ایک صاحب تھے اظہر جاوید صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, لاہور سے ایک ادبی جریدہ نکالتے تھے. وہ ہمارے لیے کچھ صحافتی کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہیں پہ میری کوئی یونیورسٹی کے زمانے کی کوئی چیزیں دیکھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں. ہی فورسڈ می ٹو رائٹ, ہی فورسڈ می ٹو برنگ آؤٹ مائی فرسٹ کلیکشن. اتنا ان کا وہ تھا, پریشر رہتا تھا, پیچھے لگ جاتا تھا. تو وہ وہاں سے کام شروع ہوا تھا. پھر کچھ دوستوں نے اس کی حوصلہ افزائی کے مجرم جو ہیں کچھ دوست بھی ہیں جنہوں نے تعریف کی یا ایسی تنقید کی کہ بھئی یہ تو مزہ نہیں آیا, یہ آپ جس طرح کا لکھتے ہیں یہ اس معیار کی نہیں ہے, اس طرح کی. اچھا بہت کم لوگ ہیں جو, ان لوگوں کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے میرا خیال ہے, جی جی, جو تنقید کرتے ہیں, کیونکہ ویسے تو 1000 لوگ پڑھیں گے بھی نہیں, کہیں گے کہ صاحب کیا اعلیٰ ہے. جی بالکل وہ ایسے ہی ہے, ان سے اب سیکھتے نہیں ہیں. اور وہ لیکن یہ کہ اب کیونکہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ایسی ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں جس پہ کہانیاں ہوتی ہیں, جس پہ ادب کا کلیکشن ہوتا ہے, کئی ویب سائٹس چل رہی ہیں
دنیا میں، تو اب لوگ اس پہ پڑھتے رہتے ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، فیڈ بیکس بھی آتے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے، جو یہ نئے جو ایوینیوز کھل رہے ہیں، جیسے آپ ان ویب سائٹس کی بات کی، تو اگر کوئی ہے چاہے وہ جوان ہے، جوان نہیں بھی ہے، شوق ہے لکھنے کا، ان کا خیال ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، مجھے کم از کم ٹرائی تو کرنا چاہیے، آپ کیا انہیں ایڈوائس دیں گے کہ کیسے شروعات کیسے کریں؟ یہ ایک قلم ہے اور یہ ایک کاغذ، بس شروع کر۔ آپ اگر لکھ سکتے ہوں گے تو آپ لکھتے رہیں گے، ورنہ آپ ایک صفحے بعد ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ میرے بس کی بات ہے۔ سمپل۔ اس میں ایک ٹرک ہے، لیکن یہ اتنا آسان مجھے لگ نہیں رہا جتنا آپ بتا رہے ہیں۔ جو خیال ہے نا، وہ جب تک ٹریگر نہ ہو تو آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں کاغذ قلم لے کے، کچھ نہیں ہونے کا۔ اس تناظر میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے پہلی کہانی لکھی ہوگی، میں نے آپ کی پہلی کہانی جو میں اسے پہلی کہانی نہیں کہتا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی لکھ رہے ہوں، 1979 میں یونیورسٹی میگزین الجامعہ میں ایک آپ کی شارٹ سٹوری جو ہے وہ چھپی تھی، وہ میں اسے اب پہلی کہانی سمجھتا ہوں جو میں نے پڑھی۔ جو بھی پہلی کہانی تھی آپ کی، وہ ٹریگر کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کردار تو وہی گھوم رہے ہیں نا، یہ زرار ہے اور یہ مبشر ہے، آپ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کو زرار میں ایک چیز اچانک سے نظر آئی اور آپ نے ذہن میں کراس بنایا کہ اچھا یہ ٹارگٹ ہے اور اس کو مجھے یوں پینٹ کرنا ہے لفظوں میں۔ یہ کب ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ اور جو آپ کا محلہ ہوتا ہے، جو آپ کی امیجیٹ سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، پہلی کہانی یا اس کے بعد کی جو امیجیٹ کہانیاں ہیں، ان کا را مٹیریل وہیں سے ملتا ہے، آپ کے اندر سے آتا ہے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیے مجھے۔ دیکھیے، جو خام مال، جو مواد جو ملتا ہے، وہ تو آپ کو اپنے ارد گرد سے ملتا ہے، وہ اس کے سوا نہیں مل سکتا۔ اگر آپ لکھتے ہیں، میں کراچی شہر میں نے زندگی گزاری ہے اور میں جو ہے گاؤں کی کہانی لکھنا شروع کر دوں تو میں اتنا جعلی لگوں گا اور ایسے پکڑا جاؤں گا، تو وہ تو خام مال آپ کے پاس سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں سے ٹریگر ہونا، وہ اصل میں مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ تھوڑا سا ملتا ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ان کو، طرار کو، مبشر کو، اور میں جانتا ہوں یہ صحافی ہیں بھائی، لیکن کسی بات سے یا کسی بات کے بغیر میں سوچوں کہ یہ جو اتنے مشہور لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں اور صاحب روز کیا بات کہتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے دل میں کیا دکھ ہوگا، ان کے دل میں کیا کسی پہلی محبت سے جدا ہونے کا صدمہ اب تک ہوگا، یہ کسی رات جاگتے تو نہیں رہتے ہوں گے۔ تو بلیک اور وائٹ اور اس کے درمیان 200 شیڈز گرے کے، ان سے وہ کردار بنتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک چھوٹی سی بات سے جو آپ روی میں کر جاتے ہیں، اور میں نے سن لی اور میں نے اس پہ ایک عمارت تعمیر کرنی شروع کی۔ آپ اپنی کسی کہانی سے مثال دیں، کیسے ٹریگر ہوئی ہوئی؟ کوئی بھی کہانی اٹھا لیں آپ، ایک کہانی۔ دیکھیے، جیسے ایک ابھی کہانی تھی، اچھے ماموں کا چائے خانہ۔ ایک آدمی ہے جو صبح سے شام تک ساری زندگی اپنی جو ہے وہ ایک چائے خانے میں گزار رہا ہے۔ اور یہ کوئی ریئل آدمی ہے؟ ایک آدمی نہیں ہوگا، میرے خیال کافی لوگ ہوں گے۔ نہیں، چائے خانے میں گزارنے سے مطلب وہیں رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ وہ کوئی اس کا ایک پرسنل کوئی مسئلہ ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے یا ریئل آدمی ہے یہ اصل میں یہ ریئل آدمی تو نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے، اب گھر سے مراد اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے، اور کسی جگہ جا کے اس نے رہنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو اس طرح دیکھا کہ وہ ایک جمشید روڈ کے ایک ملاباری چائے خانے میں جا کے اس نے رہنا شروع کر دیا۔ جب وہ کہانی چھپی تو بہت مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت پڑھی بھی گئی، بہت پسند بھی کی گئی۔ تو 5 سے زیادہ لوگ میرے پاس آئے
کہانی کا عنوان تھا اچھے ماموں کا چائے خانہ. ان 5 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ کے ماموں سے ہم مل چکے ہیں. اس کا ایسا کردار تو وہ بلیویبلٹی شاید اس میں ایسی ہو گئی کہ وہ، اور مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. شاید انہوں نے کوئی دیکھا ہو اس طرح کا آدمی، یا اس کی کوئی ایک جھلکی کہیں نہ کہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، جب میں کہتا تھا نا کہ بہت لوگوں کی کہانی ہوگی، لوگوں کے کچھ حصے اس کردار کے شاید ایک بندے سے آئے ہیں، کچھ حصے کہیں اور سے آئے ہیں، پھر آپ ان کو ملا کر ایک مجموعہ بنایا. اچھا، اس میں اب جو کہانی کا اور اس میں جو اب ایک جو مسئلہ مجھے نظر آنے لگا ہے، مجھے نظر آتا ہے، شاید باقی لوگوں کو نہیں نظر آتا ہو، افسانہ نگاری ختم ہوتی جا رہی ہے اردو میں. افسانہ نگار کم ہوتے جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یعنی اس وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں، یا آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں، یہ بھی ہے، یا یا مجھے نہیں معلوم، یا ایسا تو نہیں کہ وہ یہ بہت پتا ماری کا کام ہے. یہ سوری ٹو سے یہ غزل کہنا نہیں ہے جو آپ اور ہم بھی. اب اس کو میں بناؤں گا اس جملے کو 8 کالمی اس پروگرام کی کہ شاعروں کے خلاف انہوں نے. خیر نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ پتا ماری میں یوں کہتا ہوں کہ آپ کو 1 دن 2 دن میں یہ کام نہیں ہوتا. ایک کہانی یہ بعض اوقات 10 دن، کبھی 1 مہینہ، کمہار والا کام ہے. یہ آہستہ آہستہ وہ چل رہا ہے. اس دوران آپ اس کیفیت میں رہتے ہیں. یہ ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت کہ جی وہ آپ اس کیفیت میں رہنا ہوتا ہے، لیکن کہانی میں بھی یہی ہوتا ہے. یو نیور نو کہ آپ 1 مہینے میں ختم کر لیں گے، 2 مہینے میں، یا 8 دن میں. اور وہ جو پتا ماری جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل کام کہ آپ ایک چلائے جا رہے ہیں اور اس کا کنٹینیوٹی اگلے دن پھر شروع آپ وہیں سے کر رہے ہیں. تو وہ کام ایسا مشکل ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یار اس کام میں جانا ہی کیوں ہے. اتنی خوری کو مطلب یہ کہ دیکھیے ایک مزے کا مضمون سیاسی جو ہے وہ 2 گھنٹے میں کالم اسی طرح 571 لائکس. جی. اور وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ مطلب اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ افسانہ نگار جو ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قاری کم ہوتے جا رہے ہیں. قاری تو کم نہیں ہو رہے میرے خیال میں، کیونکہ قاری کم ہونے کا تو پیمانہ یہ بتاتے ہیں کہ کتابیں کیونکہ فروخت کم ہو رہی ہیں تو اس لیے قاری کم ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قاری جو ہے وہ اب دوسری طرف جانے لگے، شفٹ ہو گئے، دنیا بھر میں ہوئے ہیں، وہ اردو میں بھی ہوئے ہیں. وہ پڑھ کہیں بھی اور رہے ہیں، وہ آپ کی کتاب نہیں خرید رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں. تو قاری اتنا ختم نہیں ہوا جتنا افسانہ نگار ختم ہو رہا ہے. اور یہ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے. افسانہ نگار آپ اگر دیکھیں تو جو پاکستان کے 5-6 اربن سینٹرز ہیں، بڑے شہر ہیں، اگر آپ گنتی کریں ایکٹیو اور معیاری افسانہ نگاروں کی، دونوں شرطیں ساتھ، تو 5-6 یا 7 فی سینٹر نکل آئیں، زیادہ سے زیادہ. نام اگر آپ گننے بیٹھیں گے تو اور بھی ہوں گے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں. وہ بہت سینئر ہیں، وہ بہت اچھا کام کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے کام نہیں کیا. نئے لوگ اس طرح سے، اس تیزی سے نہیں آ رہے، مجھے لگتا ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن نئے لوگ اس طریقے سے نہیں آ رہے جیسے افسانے میں جیسے آنے چاہیے. یہ افسانہ نگاری یہ ینگ جنریشن کو اپیل کرتی ہے؟ دیکھیے، جو میں دیکھتا ہوں فیڈ بیکس جو آتے ہیں تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ چیز پڑھی جا رہی ہے. اور تمام شہروں میں حلقے ہوتے ہیں، نشستیں ہوتی ہیں،
اس میں نوجوان بہت شوق سے آتے ہیں, بہت باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے, بہت جوش سے اپنی چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں. دی پیشن از دیئر, لیکن صرف افسانہ نگاری میں مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ نسبتاً کم رفتار سے آ رہے ہیں. اچھا, کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے لکھتے ہوئے کہ یار زندگی میں کبھی میں کوئی ایسی لائن لکھ دوں جیسی اسد محمد خان لکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ دیکھیے, جو بھی کریٹیو آرٹس کے ہر شعبے میں یہی ہے, ایک شعر, ایک غزل, ایک تصویر, ایک دھن, ایک افسانہ, کوئی ایسا تخلیق ہو جائے کہ اسے سن کر یا اسے پڑھ کر یا اسے دیکھ کر روح آپ شانت بے ہو جائے. ساختہ کہیں واہ, دیٹس اٹ. آج کچھ کیا. یہ تو آرزو ہر دل میں ہوتی ہے. اچھا, میں اس کو ایک قدم آگے لے جاتا ہوں. آپ کو جو داد ہے نا, داد ایک تو ہے عام داد. حاضرین نے کہا سبحان اللہ صاحب کمال کر دیا. ایک داد ہے وہ جو ایک موسیقار دوسرے موسیقار کو دیتا ہے. واہ. ایک داد وہ ہے جو ایک افسانہ نگار دوسرے افسانہ نگار کو دیتا ہے. تو یعنی کامیابی کا پیمانہ میں کسی اعزاز کو, کسی تمغے کو, کسی انعام کو نہیں سمجھتا, بلکہ اس واہ کو سمجھتا ہوں جو فن آشنا سے ملے. میرا خیال ہے کہ ہم سب اسی واہ اور اسی داد کی انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا شاید. اچھا, ایک آدمی, ایک مخلوق اور ہے ہمارے درمیان, اس کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ لٹریچر سے, نہ میوزک سے, نہ وہ کان میں سور پھونک دیتا جی ٹائم از اپ. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو ارے اس کی ماننی بھی پڑتی ہے. آپ کے پاس وہ جرت نہیں ہے نا. اب اس بات میں کہوں گا واہ. اچھا, ان سے پروگرام ختم کروا دیں. جو ایک روایت ہے ہمارے یہاں, جو اسپیشل گیسٹ آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہی اجازت لے لیں ناظرین سے. کہ جی بہت شکریہ آپ سب کا, اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں ان تینوں کے بیاف پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.